अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। फवाद चौधरी के बाद असद उमर का नंबर लग गया है जनाब, और अब असद उमर साहब एक ऐसे शिकंजे में कसे जाने वाले हैं जिसके बाद उनका इस शिकंजे से निजात पाना यकीनी तौर पर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बल्कि ये शिकंजा खुद असद उमर साहब की जो उन्होंने बनाई हुई क्रेडिबिलिटी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क साबित होगा, क्योंकि उसके नतीजे में वो जो सारी की सारी साख उन्होंने बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। अब जब हम देख रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर शदीद तरीन दबाव है, एक के बाद एक लीडर जो है वो रडार पर आ रहा है, ना सिर्फ रडार पर आ रहा है बल्कि उसके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में असद उमर साहब के बारे में इस तरह की खबर आना कि जनाब वो इस तरह की हैंकी पैंकी में मुलव्वस हैं, बल्कि इस मामले की शिकायत लेकर अगर अरकान कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर चले और वहां पर मिलकर रजिस्ट्रार से अपनी अर्जी पेश करने की कोशिश करें और रजिस्ट्रार साहब के सामने वो इस बात की दरखास्त करें कि जनाब साड़ी ज़रा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात करा दो, और ये मुलाकात भी ना हो सके, वहां के भी दरवाजे बंद हो जाएं, तो इसका मतलब है जनाब कि बहुत कुछ होने वाला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बहुत सारी जगहों पर जो बहुत सारी सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही थी, इस एक मिसाल से ये बात साबित हो जाएगी कि जनाब अब वो तमाम दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, वो दर्जे जहां जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी न कभी से कोई ताज़ा हवा गुजरती थी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हो जाती थी, उनको सपोर्ट एक्सटेंड की जाती थी, वो तमाम के तमाम अब रखने बंद कर दिए गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मामला है असद उमर साहब का, और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ। सिचुएशन ये है, थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। अगर आपको अप्रैल याद हो, गुज़िश्ता साल, ये वो महीना है जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ पेश की गई थी बल्कि तहरीक अदम एतमाद पर तवील तरीन वोटिंग के बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार से किक आउट करके बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने वेरी नेक्स्ट डे नेशनल असम्बली में जिस वक्त कायदे ईवान का इंतखाब होना था उस वक्त अरकान असम्बली को जमा किया, और अरकान असम्बली को जमा करके वहाँ पर जो मौजूद प्रिंटर था उससे धड़ाधड़ उन्होंने इस्तीफ़ों के प्रिंट आउट लिए और वो सर्कुलेट कर दिए गए पार्लिमानी पार्टी के दरमियान, और पार्लिमानी पार्टी वालों से कहा कि इसके ऊपर दस्तखत करो ताकि ये हमने जो है कासिम सूरी साहब को देने हैं, और कासिम सूरी साहब चूंकि उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने उन इस्तीफों को मंजूर करना था। मामला ये है कि उस इजलास में, यानी वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, वहां पर तकरीबन 8 अरकान असम्बली ऐसे थे जो मुल्क में मौजूद नहीं थे या वो उस इजलास के अंदर हाजिर नहीं थे। इस तरह की कुछ वजूहात बन जाती हैं, तो वो जो इस्तीफे थे उनके ऊपर जाली दस्तखत किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जाली दस्तखत। और वो जो 8 इस्तीफे हैं उन इस्तीफों के ऊपर जो दस्तखत किए गए वो असद उमर साहब ने जाली दस्तखत किए, जाली दस्तखत। वो जाली दस्तखतों के साथ वो इस्तीफे ना सिर्फ पेश हो गए बल्कि वो तमाम अरकान असम्बली जिनका ये दावा है कि हमारे इन इस्तीफों के ऊपर तो हमारे दस्तखत ही नहीं हैं, चाहे आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इन ये जो दस्तखत हैं और हमारे दस्तखतों का मुआवजना कर लें तो सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली जो 43 इस्तीफे मंजूर हुए हैं उनमें वो 8 इस्तीफे भी शामिल हैं। अब जब ये बात सामने आती है और ये इंकशाफ सामने आता है कि जनाब इस्तीफे साढ़े मंजूर हो गए, ऑल्दो कि वो इस तमाम अरसे के दौरान कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब को कायल करें कि जनाब इस्तीफे देते जोर ना पाओ, और इमरान खान साहब भी उनको इस बारे में बार बार इजहार करते रहे कि ये इस्तीफे तो मैंने खाली शबशबा के लिए दिए हैं, ये सिर्फ जाली अक्स डालने के लिए दिए हैं, हुकूमत पर दबाव डालने के लिए दिए हैं, इन इस्तीफों की मंजूरी हमारा कराना कभी भी ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने इस्तीफों को मंजूर कराना होता तो मैं आपको 10-10 की टोली में, जिस वक्त स्पीकर साहब बुला रहे थे, मैं आपसे कहता जाओ जाकर अपने इस्तीफे मंजूर कराओ। लेकिन मैंने उस वक्त ये मौक़िफ़ लिया था कि भाई आपने नेशनल असम्बली में स्पीकर के सामने पेश नहीं होना, स्पीकर साहब की मर्जी है कि वो हमारे इस्तीफे मंजूर करें, और इस चक्कर के अंदर आपके लिए अदालतों से रजू करने का और अपने इस्तीफों की मंजूरी के अमल को सस्पेंड करने का आपके लिए एक मौका हाथ आ जाएगा। और वो मौका आया नहीं, स्पीकर साहब ने अपनी ही एक वारदात डाल दी और ये सारे के सारे इस्तीफे मंजूर कर दिए। अब चूंकि इस्तीफे मंजूर हो गए तो ये अरकान असम्बली ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपने इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दें कि जनाब ये हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। और ये वही अरकान असम्बली हैं जो आमिर डोगर साहब के साथ वो जो 43 अरकान थे जो नेशनल असम्बली के बाहर जाकर धरना भी दे रहे थे, स्पीकर ऑफिस के सामने भी जा रहे थे, इलेक्शन के सामने, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी जा
جا رہے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا رہے تھے، لیکن ان کے استعفے نہ صرف منظور ہو گئے بلکہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ان استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس کے بعد کہانی یہ بنتی ہے کہ یہ اراکین اسمبلی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے ساتھ، اور اس چکر میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار تک رسائی ہو جائے تاکہ وہ رجسٹرار سے مل کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے ملاقات کے لیے کوئی وقت حاصل کر لیں۔ لیکن عمومی طور پر جو روایات ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان براہ راست سائلین سے ملاقات نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو ملاقات تھی یہ ہونی ہی نہیں تھی، چاہے اراکین اسمبلی اس کے لیے جتنی چاہے وہ کوشش کر لیتے۔ وہ گئے رجسٹرار کے پاس اور رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے ہمیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان سے جا کے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات تو یقینی طور پر نہیں ہونی تھی کیونکہ سائلین کے ساتھ براہ راست عدالت کے علاوہ چیف جسٹس یا کوئی بھی معزز جج انٹریکشن نہیں کرتا، لہٰذا رجسٹرار صاحب کی طرف سے صاف جواب دے دیا گیا کہ جناب آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا سکتی، آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ زبانی کلامی تو کچھ نہیں ہو سکتا، زبانی اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ جناب یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ وجوہات ہیں اور یہ ہمارے دستخط نہیں ہیں، تو ہم تو کوئی وہ اتھارٹی اس طرح کی ہمارے پاس تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی زبانی درخواست کو سن لیں اور زبانی درخواست کے اوپر کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ متعلقہ فورم یعنی سب سے پہلے جائیں الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر جائیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر وہ جو اپیل ہے وہ لے کے آئے سپریم کورٹ، ادروائز براہ راست اس معاملے کی سماعت ہونا مشکل ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام 8 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت در بدر پھر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو دروازے ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ دروازوں کی بندش انفیکٹ اس سمت میں اشارہ ہے کہ یہ دروازے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مجموعی طور پر بند ہیں۔ یہ ایسی عام سی بات نہیں ہے کہ جناب آپ کوشش کر رہے ہوں الیکشن کمیشن جانے کی یا نیشنل اسمبلی جانے کی، جو آپ کے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا آپ حصہ رہے ہیں، اور جس وقت تک آپ نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں اس وقت تک آپ کے استعفے منظور نہیں ہوئے، لیکن جو اسمبلی کے باہر کھڑا گارڈ ہے وہ آپ کے لیے جناب دروازہ نہ کھولے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب اپنے آپ کو بڑا عمران خان کی طرح نا مین آف کریکٹر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اپ رائٹ آدمی، میں مین آف کریکٹر، میں مین آف پرنسپل، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں جو بات کہتا ہوں وہ حق اور سچ ہے، میں جو بات کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، پتھر پر لکیر ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ وہی اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے جعل سازی کی، ان اراکین اسمبلی کے مطابق انہوں نے جعل سازی کی 2 نمبری کی، جعلی دستخط کیے اور جعلی دستخط کر کے کسی بھی رکن اسمبلی کو اس کی رکنیت سے محروم کرنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور اب وہ اراکین اسمبلی جناب اسد عمر صاحب کے حوالے سے ایک درخواست تیار کر رہے ہیں اور جس کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ جناب ساڈے جعلی دستخط کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ایک آپا دھاپی مچی ہوئی ہے، ہر ایک پھڑلو پر چڑھا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے، وہ اسی سمت میں بھاگی چلی جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور، آج لاہور کے اندر شیخ رشید احمد صاحب آئے جنہوں نے کل آنا تھا، وہ آج پہنچے لاہور، اور لاہور پہنچ کے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں عمران خان صاحب کو ایک نئی ٹرین پہ سوار کر دیتے ہیں، ایک نئی پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، ان کو ایک نئی لائن دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے اگلے 1-1.5 ہفتے میں ٹھیک ہو جانا ہے، تو 1-1.5 ہفتے کے اندر جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ ٹرین پہ سوار ہو جائیں۔ ان کا ٹرین پہ سوار ہو جائیں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جناب آپ ٹرین مارچ کریں۔ نواز شریف نے بھی ایک مرتبہ ٹرین مارچ کیا تھا، جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا تو نواز شریف نے تحریک نجات چلائی تھی اور ٹرین مارچ کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے بھی ٹرین مارچ کیا، آپ نے بہت سارے مارچ کیے ہیں، لانگ مارچ کیے ہیں بہت زیادہ، لیکن آپ نے کبھی ٹرین مارچ نہیں کیا۔ اس دفعہ ٹرین مارچ دا ذائقہ چکھو، کیونکہ جو ہے سعد رفیق صاحب انہوں نے کچھ نئی ٹرینیں بھی چلائی ہیں، تو وہ اس بہانے نئی ٹرینیں بھی چیک ہو جائیں گی۔ خیر، ان کو مشورہ دیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ تندرست ہونے کے بعد کراچی سے
ٹرین مارچ کا آغاز کریں اور کراچی سے خیبر تک ٹرین مارچ میں حصہ لیں اور مختلف تمام سٹیشنز جہاں جہاں پر یہ ٹرین گزرے گی وہاں پر آپ لوگوں سے خطاب کریں اور لوگوں کو موبلائز کریں تاکہ یہ جو حکومت ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اب دباؤ بڑھنا ہے کیا بڑھنا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے چل جاتے ہیں، بلکہ خود جو اتحادی ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے مذاق اڑایا اور ٹھیک ٹھاک مذاق اڑایا۔ آج انہوں نے ڈیوس روڈ پہ جو مسلم لیگ ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک اجلاس بلایا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے چودھری شجاعت اور صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ صاحب ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا اور چودھری وجاہت حسین صاحب کو پارٹی کا نیا صدر بنا دیا اور وہ جو ہیں کامل علی آغا صاحب ان کو پارٹی کا نیا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اور اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا وہ مذاق اڑایا کہ آپ کی سوچ ہوگی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یار اے بندے نو اگر تھوڑے دن پہلے پھڑ لیندے تو ساڈی اسمبلی بچ جاندی۔ جو کچھ ہوا یہ نہ ہوتا اگر فواد چودھری کو پہلے پکڑ لیتے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وہ 4-5 لوگ ہیں جو عمران خان کی جماعت میں بیٹھ کر عمران خان کی جماعت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب۔ اور پھر عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو یہ سارا جو انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے وہ اس کا خود جواب نہیں دیا، اپنی پارٹی کے ایک سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر کے ذریعے جواب دلوایا حماد اظہر صاحب سے، اور انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ نے مانگے، اور جواب کیا ملا حماد اظہر صاحب کی زبان سے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ یہ جو آپ نے مانگے تانگے کے لوگ کٹھے کیے ہیں نا، 4 ادھر سے پکڑ لیے، 5 ادھر سے پکڑ لیے، 1 ادھر سے پکڑ لیا، یہ والی سیاست نہیں ہے ہماری، یہ آپ والی جو سیاست تھی یہ سیاست اب ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پاکستان اب بدل گیا ہے، اب یہ اقتدار کی اسمبلیوں کی سیاست نہیں ہے، یہ آپ اقتدار کے جو لوگ پوجنے والے ہیں وہ ذرا سنبھل جائیں کہ اب یہ اقتدار کی سیاست کا ہم نے ٹائم گزار دیا ہے۔ جس وقت ہم یہ اسمبلی تحلیل کر رہے تھے اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، لیکن ہم نے عوام کے لیے قربانی دی۔ اب یہ دیکھ لیں جناب کون کی ڈگ کو بڑی انہوں نے قربانی دے دی۔ عوام کے لیے قربانی دینی ہوتی تو پھر پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل اور اس وقت پاکستان جو معاشی پرابلمز میں جکڑا ہوا ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا، اس کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ یار نہیں یہ والا موقع سیاست کا نہیں ہے، ابھی ہمیں یہ والے جو ہے یہ والی جو حرکتیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ذرا تھوڑا سا سنبھل کے اچھا بچہ بن کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ضدی بچہ تھا، لاڈ اٹھا کے نیپیاں بدل کے تو اس کو سر پہ چڑھا لیا تھا۔ اب جب عادت پڑ گئی بندے کو کہ جناب میرے تو ہر وقت لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، میری تو ہر ایک بات کو اہمیت دی جاتی ہے، میری تو کسی بھی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، تو پھر جو بچے لاڈ پیار سے بگڑ جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ غصے میں آ کے اپنے کھلونے بھی توڑ دیتے ہیں، وہ شیشے بھی توڑ دیتے ہیں، اڈیاں مار کے روندے نے۔ یہی سچویشن بن گئی عمران خان صاحب کی۔ اب جب لاڈ شاڈ ختم ہو رہے ہیں، وہ ناز نخرے جو اٹھائے جاتے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ چیز اب حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ یہی حال اس وقت ہمیں ان کا سامنے آ رہا ہے، اور پھر دعوے یہ ہیں کہ جناب میں تو موت کے لیے بھی تیار ہوں، میں تو گرفتاری کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور صدر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نہیں مائنس عمران خان مولا نہیں چلے گا، مائنس عمران خان مولا کوئی قبول نہیں کرے گا، عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ری ایکشن آئے گا، اتنا شدید ری ایکشن آئے گا کہ ملک جام ہو کے رہ جائے گا۔ بھائی فواد چودھری کو تقریباً 18 گھنٹے لائیو کوریج ملی، لائیو کوریج لمحہ بلمحہ، جیو سمیت ہر ایک ٹی وی نے دکھایا فواد چودھری صاحب یہاں پہ چلے گئے، فواد چودھری ادھر آ گیا، فواد چودھری ادھر ہو گیا، فواد چودھری کے جو گاڑی پیچھے لگ گئی، فواد چودھری کی گاڑی کو روک دیا، لاہور سے لے کر اسلام آباد میں کچہری میں پیشی تک لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا گیا، پتہ نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 10 پولیس والوں نے جہلم کی روڈ خالی کرا لی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سسٹم کام کرتا ہے نا، جب سسٹم پوری طاقت کے ساتھ آگے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سامنا نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد دیگر حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ نئی ایک کیمپین چلائی ہے، اور نئی کیمپین کے ذریعے کچھ ٹرینڈز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس ساری سچویشن پر آپ کے ساتھ کل ایک تفصیلی ویلاگ میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔